प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया है ड्यूलक्स वेदरशील्ड की जदीद टेक्नोलॉजी करे आपके घर की हिफाजत अब दुगने अरसे के लिए ड्यूलक्स वेदरशील्ड। टेढ़ा है पर मेरा है। कुछ रिश्ते बनते ही हैं एक दूसरे के लिए, जैसे जीरा प्लस है चाय के लिए। इश्तिराक में शामिल हैं उंगलियां चाटते रह जाते हैं, शान खुशियां चख लो। यूफोन सुपर कार्ड यानी महीने भर की बेफिक्री। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और सवाल है कश्मीर का, जो कि बहुत ज़बरदस्त अंदाज में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में ये सवाल उठाया। पूरी दुनिया की नज़र थी और इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो टॉप ट्रेंड है या दुनिया के जितने सरबराहान मुमलिकत ने यूनाइटेड नेशन में तकरीर की, उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत या सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हैं सोशल मीडिया पे वो इमरान खान साहब की स्पीच पर हैं। अब उससे या तो ये बात है कि जनाब बहुत ज़बरदस्त स्पीच की, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड के लिए जो है वो आवाज़ उठाई, तो ट्रेंड बना और उनकी तकरीर जो है देखी गई। या फिर जो है मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोस्त से ज़्यादा दुश्मन ज़्यादा देख रहे होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी आबादी है। उन्होंने भी सबने अपनी इमरान खान साहब की जो है ज़बरदस्त ललकार वाली जो है वो स्पीच देखी। पाकिस्तान पीटीआई के जो फेवर के लोग हैं वो तो उन्होंने तारीफ़ ही करनी थी इमरान खान साहब की, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानी जो एक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका वो है कि जो वोट भी नहीं देता है, वो भी तारीफ़ कर रहा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अपोजिशन की जानिब से कुछ मुखालफत सामने आई है आज, लेकिन वो भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर राय दी जाए कि कोई बहुत ज़बरदस्त दलील दी जा रही है कि जनाब भरपूर तक। लेकिन एक बात ज़रूर ये की जा रही है कि जिस तरह से हमने देखा था कि लास्ट टाइम जब इमरान खान साहब तशरीफ लाए थे पाकिस्तान बड़े हार पहनाए गए थे और उसके बाद ये कश्मीर का इशू उठ गया था और फिर कर्फ्यू और सारी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ी थी। अब भी दोबारा हार पहनाए गए हैं, भरपूर अंदाज में आमद हुई है, तो अब भी कहीं ये कुछ मसला आगे कल से ना शुरू हो जाए, क्योंकि वो अगले दिन से मसला जो है शुरू हो गया था। तो अब देखना ये है कि प्रैक्टिकली तौर पर जो है मामला कैसे आगे बढ़ते हैं और जो मुकदमा लड़ा गया है उस ऐवान के अंदर, उसका जो ग्राउंड पर जो कश्मीरी मौजूद हैं वो क्या जो है उनके लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना बेहतर होता है। आज जो एयरपोर्ट पर उन्होंने ख्यालात का इजहार किया उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, उनके टूर पर भी बात होगी जो कि बहुत आम है। अपोजिशन जो कुछ कह रही है उस पर भी कुछ गुफ्तगू होगी। मैं गेस्ट पैनल का तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। सर आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आपके साथ मौजूद हैं जनाब जमील अहमद खान साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक सफारतकार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं जाम फारूक अली साहब, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जो तकरीर थी उसमें कुछ थोड़े से पॉइंट ज़रा दोबारा एक नज़र ज़रा देख लेते हैं पहले। Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. वजीर आजम इमरान खान बन गए आलमे इस्लाम की पहचान। जनरल असम्बली में मुसलमानों का मुकदमा भी भरपूर तरीके से लड़ा। कहा इस्लाम सिर्फ एक है जिसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. वजीर आजम ने मगरिब पर वाजे कर दिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल में बसते हैं। In the Western society, and quite rightly, the Holocaust is treated with sensitivity because it gives the Jewish community pain. That's all we ask. That do not use freedom of speech to cause us pain by insulting a holy prophet. That's all we want. वजीर आजम ने भारतीय हुक्मरान जमात और प्रधानमंत्री के चेहरे पर पड़ा लिसानियत का नकाब भी उलट फेंका। Mr. Narendra Modi is a life member of RSS. RSS was an organization that was inspired by Adolf Hitler and Mussolini, came about in 1925. इमरान खान ने दुनिया पर यह भी वाजे कर दिया कि पाकिस्तानी सरजमीन पर एक भी मुसल्लह ग्रुप नहीं। Now, because we had joined the US and the US had occupied Afghanistan, now we were supposed to tell them that no, this is not freedom, struggle and jihad. It's terrorism. I would like the United Nations to send observers. We decided that there would be no militant organizations in Pakistan.
انہوں نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے ہزاروں جانوں کی قربانی دی اور لاکھوں ڈالرز کا نقصان اٹھایا۔ جی ناظرین، اس وقت دنیا بھر میں اس تقریر کی گونج ہے اور پاکستان میں کمپیریزن پیش کیا جا رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو سپیچ تھی جنرل اسمبلی میں، یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو سپیچ تھی، اس حوالے سے ایک کمپیریزن سامنے آ رہا ہے۔ اس سپیچ میں 4 بڑے سبجیکٹس جو تھے اس کو لیا، کلائمیٹ چینج، اینڈ دین کرپشن یا منی لانڈرنگ، دین اسلاموفوبیا، اینڈ دین کشمیر۔ ٹائم ڈیوریشن پر انڈیا بہت بات کر رہا ہے کہ جناب 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، یہ ایکسیڈ کر گئے، اور اس میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ تھا وہ پہلے لینا چاہیے تھا، کیونکہ جب آپ روسٹر پہ جاتے ہوں، پیپر آپ کے پاس نہیں ہوتا، اور آپ ایک ڈیبیٹر کے، کیونکہ ہم بھی ڈیبیٹر رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ ایک ڈیوریشن ہوتی ہے تقریر کی، اور وہاں پر بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ریڈ لائٹ جل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ بہت سی چیزیں بھولنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کنکلوژن پہ پہنچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو جمیل صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو نظیر ہے کہ اتنی خوبصورت اور زبردست گرجنے والی سپیچ اور پیپر سامنے نہیں، یہ آپ سمجھتے پیپر ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو شخص تقریر کر رہا ہے، جو ہیڈ آف اسٹیٹ تقریر کر رہا ہے، اس کی اپنی کتنی گرپ ہے اپنے جو بولنا چاہتا ہے، تو لہٰذا اس پہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کوئی جنرل اسمبلی نے تو بالکل، وہ تو خیر آپ کی اپنی چوائس ہے۔ میں آپ کو کسٹم کی بات بتاؤں تو 10 سال میں اسی کام میں رہا ہوں اور میں یونائٹڈ نیشنز میں رہا ہوں، بہت ساری جنرل اسمبلی کی میٹنگ میں نے خود آبزرو کی ہیں، بیٹھا ہوں، ادھر دیکھا ہے، تو اس لحاظ سے کم ایسا ہوتا ہے، اس لیے کم ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم لیڈرز چاہتے ہیں کہ وہ ہم ایک کاما فل اسٹاپ بھی کہیں غلطی نہ کر جائیں۔ عمران خان جیسے شخصیت کم ہوتی ہیں جن کو اتنا کانفیڈنس اپنے آپ پر ہوتا ہے کہ نہیں، میں جو محرکات ہیں ان محرکات کو میں ٹچ کروں گا۔ مثال کے طور پر عمران خان نے جو بالکل ہماری فارن پالیسی کے مطابق تقریر کی، اور فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہمارا کشمیر ہے، اور کشمیر کا آپ جس طرح کہہ رہے تھے کچھ کرٹیسزم آ رہی ہے، لیکن وہ اس لیے ٹھیک ہے، میں تو واپس آؤں، تھوڑا سا آپ کوشش کریں گے ذرا فاسٹ، ہم تھوڑا گفتگو کرتے ہیں سب مل کے۔ جام صاحب یہ فرمائیں کہ یہ تقریر تو کنٹینر پہ بھی بڑی اچھی ہوتی تھی، اور جب میں کنٹینرز پر عمران خان صاحب کی تقریر سنتا تھا میں بڑا خود فین ہو جاتا تھا، کیا بات ہے یار، یہ بات تو کاش تک کسی لیڈر نے نہیں کہی جو کنٹینر میں کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کر رہے ہیں، اتنی زبردست باتیں جو ہیں۔ لیکن پھر 1 یو ٹرن، پھر 2 یو ٹرن، پھر 3 یو ٹرن، وہی ساری باتیں جو اچھی لگتی تھیں انہیں پہ ایک سال میں یو ٹرن دیکھتے رہے۔ تو اس تقریر پر بھی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جناب کہیں کوئی یو ٹرن نظر نہ آ جائے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی رضوان بھائی، سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اچھا کہ وزیر اعظم عمران خان اسلامی دنیا کے ایک عظیم لیڈر کے طور پر ابھرے ہیں، تو یہ میری طرف سے قوم کو مبارکباد۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب آپ نے بات کی کہ یو ٹرن، تو دیکھیں بات اتنی ہے کہ جب آپ اپنے راستے پہ جاتے ہیں تو راستہ آگے خراب ہوتا ہے تو آپ کو یو ٹرن لینا ہوتا ہے ایک بہتر راستے کی طرف، کیونکہ آپ کو اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ تو اگر منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ یو ٹرن لیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ ایک تو منزل کا تعین ہونا بھی بڑا ضروری ہے نا، اینڈ سیکنڈلی یہ بڑی ایک شرمناک بات ہے، اس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے کتنے فخر سے، کتنی دلیری سے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے دنیا کے سب سے بڑے ایوان میں۔ ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، ان کو ٹریبیوٹ دینی چاہیے، بجائے اس کے اپوزیشن جو ہے اپنا ویسٹرن انٹرسٹ کے پیچھے۔ اس میں ایک بات واضح طور پہ آئی ہے کہ کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، 4 بجے اجلاس شروع ہوگا، تو وزیر اعظم پاکستان وہاں پر آئیں اور آ کر وہ جو ارکان اسمبلی ہیں ان کو اعتماد میں لیں کہ ان کی دنیا کے مختلف جو ممالک کے سربراہوں سے ملاقات ہوئی ہے وہ اس میں کیا ریزلٹس آئے ہیں، کیا اچیو کر کے آئے ہیں، یہ اعتماد میں لینا ضروری ہے وزیر اعظم کے لیے۔ بالکل، مجھے تو بڑی خوشی ہوگی کہ سب پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ایک سیولائزڈ نیشن کی طرح۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، یہ جو آج ایئرپورٹ پہ استقبال ہوا ہے، اور اس ایئرپورٹ کے استقبال کو بس آج تو بہت بڑا استقبال تھا، جب پہلے لاسٹ ٹور تھا وزیر اعظم کا اور جب وہ آئے تھے تو اس وقت بھی استقبال ہوا تھا، ہار پہنائے گئے تھے، اور اس کے بعد ایک ہم نے ایکشن دیکھا کہ مثلا آرٹیکل کے حوالے سے بھی اور کرفیو کے حوالے سے بھی، اور وہ جو سارا اس کے بعد شروع ہوا، اور یہ جو ہمارا جتنا بھی پروسیس کشمیر کے معاملے میں یہ ریئیکشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خود آواز اٹھانی شروع کر دی ہو بھرپور انداز میں، یہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کا ریئیکشن ہم نے جو پیش کیا۔ تو اب
اس سے بھی زیادہ بھرپور استقبال ہوا ہے. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پہلے کب بھرپور استقبال ہوا تھا؟ تو یہ ہوا تھا کشمیر میں. اب زیادہ استقبال ہو گیا تو اب کیا ہوگا کشمیر میں؟ ویسے میں یہ بتا دوں کہ 24 گھنٹے میں 23 مظاہرے ہوئے صرف سری نگر کے اندر. 23 مظاہرے ہوئے, لوگ باہر نکلے ہیں اور وہ گولیوں سے نہیں ڈرے, کسی چیز سے نہیں ڈرے. اور عمران خان کی اسپیچ سے اتنی ان کے لہو میں گرمی آئی ہے کہ وہ بغیر ڈر و خوف کے باہر نکلے. لیکن میں بات کر رہا ہوں انڈیا کی کہ انہوں نے وہ رسپانس دیا تھا, اب کیا رسپانس رہا ہے؟ آئی تھنک اس وقت طریقے سے وہاں اسپیچ کی ہے جی, اور اس کے بعد ابھی پاکستان میں رسپانس ملا. پھر انہوں نے کشمیریوں کو یہی کہا وٹ ایور ہیپنس پاکستان اسٹینڈنگ ود دا کشمیریز ون, اور ہم پوری کوشش کریں گے اور آپ کی رزلٹ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ دو کوئی ہیں, ایک کشمیر میں لوگ نکلے تھے برہان وانی کی شہادت کے بعد, اور ایک ابھی تقریر کے بعد لوگ نکلے. آپ نے دیکھا کہ 21 لوگ جو نکلے ہیں, جلسے جلوس نکلے ہیں, اور 6-7 شہادتیں بھی ہوئی ہیں. تو آئی تھنک ایک نئی روح جو ہے نا, ایک پہلے روح انہوں نے آزادی کو دی تھی, اب ایک نئی شمع روشن ہوئی ہے. ان کو بیکن نظر آئی ہے کہ جی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. ایک تو یہ بہت پازیٹیو بات ہے. سیکنڈ, جس طریقے سے وہاں انہوں نے بات کی ہے, جو پاک کشمیر کا نقطہ نظر لے کر گئے ہیں, ہی سیڈ کہ آئی ول بی ایمبیسڈر آف کشمیر, اور میں کشمیر کی آواز ہوں گا, اور وہ انہوں نے ایگزیکٹ ٹرو کی ہے. سیکنڈ, جس طریقے سے انہوں نے چاروں پوائنٹس کو بلڈ اپ کیا, ون گڈ میک آؤٹ کہ کہیں بھول نہ جائے, کوئی مس آؤٹ نہ کر دے. ہی ڈڈ ناٹ مس اینی ورڈ, ہی ڈڈ ناٹ مس اینی ورڈ, اینڈ ہی واز ویری فوکسڈ. اور یہ دنیا کو میرے خیال میں جتنے لوگ تھے they were so attentive کہ nobody can blink his eyes کہ یہاں کوئی چیز مس نہ کر دیں what he is speaking. انہوں نے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ منی لانڈرنگ کی اور بات کی, FATF کہ پاکستان پھنسا ہوا ہے, وارننگ دی کہ دس از اے ریزن اینڈ ناؤ ورلڈ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ اینڈ دی ڈیولپڈ کنٹریز ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اسی طریقے سے انہوں نے پھر بات کی جو سیکنڈ اسٹارٹ میں کلائمیٹ چینج پہ بات کی, پھر اسلام پہ بھی کتنا اچھی بات کی. ایز اے اسلامک ویژنلی آئی وڈ سے انہوں نے دنیا کو بتایا کہ کیا مسلمانوں کی فیلنگز ہے یہ, اور پھر آف کورس کشمیر کو, اور کشمیر کو بہت مؤثر انداز میں بتایا. یہ ان کے دورے پہ ذرا بعد میں پڑھیں گے آگے. تقریری کی اگر ہم بات کر لیں, جمیل صاحب آپ کی طرف میں پڑھتا ہوں, یہ فرمائیں کہ یہ جو بہت ساری باتیں بہت آسان الفاظ میں کر کے بیان کر دی, جو عموماً سربراہان مملکت جو ہے وہ کرتے نہیں ہیں, اور یہ ریٹن تقریر میں ہو بھی نہیں سکتا تھا. یہ فلبدی جو تقریر تھی اس میں ہو گیا, یعنی ایک فلم کی مثال دے دینا کہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر وہ اس کے خلاف لڑنا شروع کر دے تو اسے آپ ہیرو کہیں گے, اور ادھر آپ ہیرو نہیں کہہ رہے کشمیر میں لوگوں کو, ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ کوئی دہشت گردی کا نام دینا چاہ رہے ہیں آپ ان کو, جو پلوامہ میں جیسے ہوا واقعہ. تو یہ مثلا بہت ساری چیزیں بہت آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اتنی بڑی ایک جیل بنا دی گئی ہے, اور اگر یہ آپ کے ساتھ ہو جائے, چند لوگوں کے ساتھ ہو جائے, یہودیوں کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا وہاں پہ. تو یہ اس پہ ذرا کچھ فرمائیں. ہٹنگ قسم کی اسپیچ جو آ رہی ہے اس وقت, ساروں کی رائے, زیادہ تر لوگوں کی رائے ہارڈ ہٹنگ اسپیچ. اور ہارڈ ہٹنگ اسپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کسی لحاظ سے بھی انٹرنیشنل قوانین کا حوالہ نہ دیا گیا ہو. آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل قوانین کے حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے کہا 11 سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن ہے, اس کی خلاف ورزی انڈین کر رہا ہے, ہیومن رائٹ کی خلاف ورزی انڈین کر رہا ہے. اور جب لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹ کی خلاف ورزی کتنی سیریس چیز ہے, تو اس لحاظ سے, اور پھر جو انہوں نے سیکوینس بنائی, جس طرح آپ ڈیبیٹر کی بات کر رہے تھے اپنا انٹرو میں, جس طرح سیکوینس انہوں نے بنایا, پہلے لوگوں کو انگیج کیا اپنے طرف. جب لوگ انگیج ہو گئے ورلڈ کی, دیکھیں آج کل جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ایگزسٹینشیل ایشو ہے لوگوں کا, کہ دنیا کے ایگزسٹنس کا ایشو ہے وہ. تو پہلے انہوں نے اس کو ٹچ کیا, اور پھر پاکستان کی مثال دے کے سمجھایا کہ ہم نے 1 بلین ٹری کیا, 10 بلین کا ہمارا ارادہ ہے, اور ورلڈ جو ہے ہم سب سے کم کاربن ایمیشن میں ہے, ورلڈ اتنی زیادہ کر رہی ہے. وہ سارا بلٹ اپ کرنے کے بعد اسی طرح پھر اسلام فوبیا کا, کیونکہ آج کل دنیا پہ ٹنوں کے لحاظ سے, ہزاروں کے لحاظ سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں, جرنلز میں شائع ہو رہا ہے اسلام فوبیا پہ ذرا تفصیل سے بات کرنی, میں بات کرنی, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے بتایا نا جام صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو کچھ اپوزیشن سے جو سوالات اٹھ رہے ہیں, سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بھئی اس تقریر سے کون سا مہنگائی کم ہو جائے گی, یا بلاول صاحب جو فرما رہے ہیں اس تقریر کے حوالے سے کہ اس میں مثلا بہت انہوں نے مثال دے دی نارتھ کوریا کی, کہ جب وہ بھی تقریر کرتے ہیں وہاں کے ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں تو لوگ بڑی تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, یا میڈیا بھی شاید تعریفیں کر رہا ہے خالی. تو یہ تنقید تو بہت سی آ رہی ہے, اور اس کے علاوہ ایک تنقید اور یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو اپنے ایشوز ہیں, یا پاکستان میں جس وقت جو معاشی حالات ہیں, یا جو ورلڈ کو ضرورت ہے بہت سی چیزوں کو دیکھنے کی, یا پاکستان میں بہت سی انڈسٹریز کو جو پروموٹ کرنا ہے, مثال کے طور پر صرف ٹورزم کو کرنا ہے, تو اس طرف جب جانا ہی تھا کہیں ادھر کشمیر کے علاوہ, تو اس طرف نہیں گئے کہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو
مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ. اور وزیر اعظم عمران خان نے دنیا کے سب سے بڑے ایوان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نعرہ بلند کیا اور جو ان کے نام سے جو پورا ایوان گونجا انہوں نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح اسلاموفوبیا دنیا میں غلط طریقے سے پھیلایا گیا ہے اور کس غلط روشنی میں مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے. اور دیر از نو ریڈیکل اسلام. انہوں نے تو ٹرمپ کو بھی ایک سیدھا سیدھا دو ٹوک جواب دے دیا. دیر از اونلی ون اسلام اور وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام. ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی. اچھا ایک چیز بتاؤں, میں صرف ایک چیز بات بتاؤں کہ دیکھیں انڈیا کے پاس تو بولنے کو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسد اس وقت جو مسد یعنی وہ تو دنیا بات کر رہی ہے کشمیر پر اور ان کے وزیر اعظم نے کشمیر کا ذکر بھی نہیں کیا, نہ وہ پاکستان سے بھی شاید اتنے ڈر و خوف کے اندر ہے کہ پاکستان کا ذکر بھی نہیں کیا. لیکن جو انڈینس بیٹھے ہوئے انڈیا کے اندر جو انتہا پسند نہیں ہے, ویسے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو ہم پہ انتہا پسندی کا الزام لگاتے ہیں, ہمارے جب الیکشنز ہو رہے تھے ابھی پچھلے سال تو وہ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ حافظ سعید کا بھی دیتے تھے کہ ان کو کتنے ووٹ مل رہے ہیں, وہ آخر تک زیرو رہا. یعنی آپ پاکستان میں جس کو دہشت گرد سمجھتے ہیں اس کو کوئی سیٹ نہیں ملی. ہم جس کو دہشت گرد سمجھتے ہیں اس کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ وزیر اعظم بنا دیا. تو انتہا پسند لوگ کہاں پر ہیں؟ سوال یہ ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ان کے پاس کچھ اس تقریر کے علاوہ کچھ نہیں تھا. میں سامنے نہیں نکالا سوائے اس کے کہ وہ نمبر گنتے رہتے کہ اسلام کا نام عمران خان صاحب نے 51 ٹائم لیا, پروفٹ کا نام 10 ٹائم لیا, ٹیررزم کا نام 15 ٹائم لیا, منی کا ٹائم 14, منی کا لفظ 14 ٹائم لیا, 9/11 کا ورڈ جو ہے 10 ٹائم کا. وہ انہی میں حاضر ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ آپ نے جیسے بات کی مولانا فضل الرحمان کی, جی, تو ان کی تو سیاسی دکان بند ہو گئی آج, کیونکہ وہ جو کہتے تھے یہودی لابی کے, عمران خان صاحب یہودی لابی کے ہیں, اور تو انہوں نے جو اسلام پر اور ہمارے مذہب پر اور اس سے پہلے بھی سوال ان سے اس دورے میں کیا گیا تھا, تو اس کا بھی بہت زبردست جواب دیا. مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے تو ان کو خراج تحسین دینا چاہیے سب کو, سیاسی مخالفت چھوڑ کر. اور اس کے بعد میں یہ بھی آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک صحیح قدم اٹھایا جو کشمیر پہ سب سے زیادہ انہوں نے فوکس کیا. انہوں نے دیکھیں گھر میں آپ کے اگر آپ کی جیسے آپ نے اکانومی کی بات کی, گھر کے حالات ٹھیک ہے آپ کے میں بھی صحیح نہیں ہوں, لیکن اگر دشمن دروازے پہ کھڑا ہو, عمران خان صاحب گھر کے حالات ہی بار بتاتے تھے دشمن جب پچھلے دوروں پہ گئے ہیں, ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا, ہم تقریر سن رہے تھے کہ ایسا نہ ہو وہاں پر ہی بتا رہا ہوں نواز شریف نے کتنی کرپشن کی, وہاں منی لانڈرنگ کی بات تو وہ کی, لیکن نام لے کے یا انہوں نے ویسٹرن دنیا کو بتایا کہ آپ کس طرح جو ہے منی لانڈرنگ کو انکریج کرتے ہیں اور کس طرح جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے تو اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا وہاں پہ. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کے دروازے پہ دشمن کھڑا ہو, آپ جو ہے گھر کو ٹھیک کرنے پہ لگے ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اٹس اے بگ تھریٹ. انڈیا نے یہ قدم اٹھایا ہے, بڑا ایک انہوں نے سنگین قدم اٹھایا ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ پاک فوج, ہماری حکومت, ہماری قوم ایک پیج پہ کھڑی ہے اور انڈیا کو انشاءاللہ منہ توڑ جواب دیں گے. اور بہت زبردست انہوں نے جواب بھی دیا کہ یہ 2 ایٹمی طاقتیں سامنے کھڑی ہوئی ہیں آمنے سامنے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آپ سے ہم آغاز کریں گے لیکن بریک کے بعد. تو سوال ہے پاکستان کا. اسپیچ جس کی بڑی گونج ہے جناب, زبردست دنیا میں انہوں نے ترجمانی کی, جہاں ایک طرف کشمیر کا بحیثیت سفیر کشمیر جیسے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ٹائٹل دیا ہے, کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ پیش کیا زبردست انداز میں, وہیں جو ہے وہ انہوں نے اسلام کے حوالے سے, اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی بڑی زبردست بات کی. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب یہ فرمائیں کہ میں مسلسل ایک بات اپنے پروگرام سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب اکثر ایسے ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں یا اسلام کے مختلف حوالے دیتے ہیں. 9/11 کے بعد سے ایک ڈر و خوف آ گیا تھا, چاہے وہ مسلم لیڈر ہوں یا ایون ہم جیسے لوگ ہوں, کہ یار ہم اگر اسلام کی زیادہ بات کریں گے کہ ہم پہ کوئی ایکسٹریمسٹ نہ کہہ دے ہمیں, یا ہمیں جو ہے نا یہ کہنا کہ بھائی اسلام کے بڑا, حالانکہ اسلام ہو یا ایون کوئی بھی مذہب ہو, ہر مذہب جو ہے وہ امن کی بات کہتا ہے, پیار کی بات کہتا ہے. اچھا پھر ہم نے یہ مذہب کا معاملہ اور خاص طور پر اسلام کا معاملہ کہ جناب یہ چند لوگوں کو ٹھیکیداری دے دی تھی کہ جناب یہی بس ہیں اور یہی اس پہ بات کریں گے, کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ جو جمود تھا اسلام کے حوالے سے, یہ بھی عمران خان صاحب نے صرف اس تقریر میں نہیں, مسلسل میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے مسلسل اس کو توڑا ہے کہ نہیں بھائی یہ ہمارا مذہب ہے, الحمدللہ ہم بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر, اور کس بات کی انتہا پسندی کی بات کرتے ہو, ایک ہی مذہب ہے اور وہ اسلام ہے. اس پر آپ ذرا کچھ فرمائیں. دیکھیں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس ڈسکشن کے اندر.
جو انہوں نے خاص طور پہ یہی بات کی ہے کہ 9/11 کے بعد آل مسلم اسکیئرڈ کہ جی یہ کب ہمیں ریڈیکل کا نہ لگ جائے یا یہ لگ جائے کہ یہ بڑا سخت ایکسٹریمسٹ ہے مسلمان ہے. تو انہوں نے یہ کلیئر کیا کہ اسلام میں کوئی ریڈیکل اسلام نہیں ہے, کوئی دوسرا اسلام کی بات نہیں کر سکتے, نہ کوئی ٹیررزم ہے. ایک اسلام ہے وہ ہے جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں, ایک وہ اسلام ہے. اور اس پہ ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. ہم پہلے ڈرتے تھے جی کہ یہ انلائٹن, آپ نے دیکھا ہو کہ بات کر لی, ماڈریٹ کی بات کر لی یا ریڈیکل کی بات کی, تو انہوں نے کہا یہ سب چیز کوئی بھی نہیں ہے, ایک اسلام ہے. اسلام پیس کا امن دیتا ہے اور ہم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فالو کرتے ہیں. اور اس پہ ہمیں بڑا اکڑ کے خوش ہو کے بات کرنی, کوئی ہمیں اس پہ امبیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ انہوں نے کلیئر بات. اور یہ ڈر و خوف 9/11 کے بعد ہم دیکھ رہے تھے, لوگ بات ہی نہیں کرتے تھے, لوگ اس طرف جاتے ہی نہیں تھے, یار بات ہی نہیں کرتے. ماڈریٹ یا کہتے ہیں ماڈریٹ اسلام ہے, یا کہتے تھے یہ ریڈیکل کو تو بہت ہی پکڑتے, ہم تو بڑے ماڈریٹ ہیں. کوئی ماڈریٹ, سب اسلام ایک ہی ہے. تو انہوں نے یہ بڑی کلیئر بات کر دی. پھر انہوں نے عورت کے حجاب کے اوپر بات کی, بڑی اسٹرانگ پوائنٹ. انہوں نے کیا بات کی وہ بہت اچھا تھا. اور پھر اسلام کو یہ بتایا کہ ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ خدا نہ خواستہ جب رسول اکرم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو مسلمانوں کے دل مجروح ہوتے ہیں, اور یہ ہم اس کو سیریس لیتے ہیں. تو نو بڈی, یہ فریڈم سپیچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کے اوپر آپ اٹیک کرنا شروع کر دیں. کیا ہم نے کبھی کرسچن کے بارے میں یا جوز کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کی ہیں. تو یہ ان کا بیسیکلی مقصد, یہ آئی تھنک ویری سکسیسفلی کلیریفائڈ کہ اسلام کیا ہے, اسلام کی سوچ کیا ہے. اس کی تعریف مولانا فضل الرحمان نے کرنی چاہیے تھی, وہ کی نہیں. مولانا فضل الرحمان کو تو میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتا. میرے خیال میں جتنا کشمیر کمیٹی کے یہ رہے ہیں, یہ شوڈ ہیو, اگر لانگ مارچ کرنی تھی نا, ان کو چاہیے مظفر آباد جاتے لانگ مارچ لے کے اور بتاتے کشمیری یکجہتی کی بات. تو میں ان کو اس حساب سے بات کرتا ہوں. ایک بڑا مسئلہ ہے, آپ بھی مثال دفاعی تجزیہ کار ہیں, کوئی پی ٹی آئی کے کوئی کارکن نہیں ہے, ہم بھی ایک میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج مجھے بلاول نے جو بات کی کہ میڈیا مسد کوئی تعریفیں کر رہا ہے, بھائی مسد یہ کس نے کہہ دیا کہ اگر میڈیا کوئی اچھی بات ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے یا وزیر اعظم نے کی ہے اور ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں تو کوئی ہم کوئی گورنمنٹ کے ہو گئے یا ہم نے کوئی پی ٹی آئی سپورٹیو ہو گئے. کل جب کوئی بات اور تنقید بھی ہم ہی کرتے ہیں, کل جب اکانومی کی بات آتی ہے یا مختلف کرائسس کی بات آتی ہے, سب سے زیادہ تنقید ہم ہی بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں, آپ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے. لیکن بھائی جہاں جو اچھی بات ہے اس کی تعریف کی جائے گی, جہاں جو ہے کوئی غلط بات ہے اس پر تنقید کی جائے گی. پاکستان میں جو اس وقت جو اکنامی پالیسی نہیں ہے, جو ٹیکس کے ریفارم کا مسئلہ ہے, جو 100 سے زیادہ اس وقت ادارے ہیں جن کے جو ایڈہاکزم پہ چل رہے ہیں, جن کے ابھی چیئرمینز نہیں آئے ہیں, یا اکانومی اوور آل اکانومی کا جو بہت برا حال ہے, یا جو ایک سال میں حکومت کی سمت نہیں آ سکی, اس موضوع پر لاتعداد پروگرام ہوتے ہیں, تنقید کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پر تعریف کرنی چاہیے وہاں تعریف ہونی چاہیے. کیوں جام صاحب؟ بالکل ہونی چاہیے جی. اچھا ایک میں اور آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا, میں پھر جمیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. پہلے ایک سوال طرح سے کرتا جاؤں. بعض ذکر ہو رہا ہے مسد کے ایئرپورٹ پہ استقبال کا, اور لاسٹ ٹائم جب استقبال ہوا تھا تو پھر اس کے نتائج ذرا ڈفرینٹ ہوئے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے کل پرسوں میں کیا ہوتا ہے. آج جو اسپیچ کی وزیر اعظم نے, اس میں ان کا یہ جملہ کہ دنیا سپورٹ کرے یا نہ کرے کشمیر کو, ہم جو ہے پاکستان جو ہے کشمیر کو بھرپور انداز میں سپورٹ کرے گا یا اس کے لیے آواز اٹھائے گا, یہ کسی فاتح کا جملہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا سر. مثلا یہ تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دنیا سپورٹ نہیں کر رہی, ہم کر رہے ہیں خالی جو ہے. اچھا رضوان صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو یہ بھی مبارک ہو کہ ان کی جد و جہد کی جو پہلی جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ, اور یہ کنٹینیوٹی میں, کیونکہ گورنر سندھ عمران اسماعیل نیو یارک گئے تھے اور انہوں نے وہاں کچھ کانگریس کے لوگوں سے ملاقاتیں کی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایلس ویلز سے بھی ملاقات کی تھی, جو کہ ان کی ڈپٹی سیکرٹری ہیں فارن افیئرز آن ساؤتھ ایشیا. تو ایلس ویلز نے پرسوں ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے خان صاحب کے وہاں ہوتے ہوئے, اور مطالبہ کیا ہے, اٹس اے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ڈیمانڈنگ فرام انڈیا کہ آپ کشمیر سے فوری طور کرفیو کو لفٹ کریں. بالکل, اور یہ تو ایز اے اسٹیپ 1 انہوں نے کیا ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی ہے. لیکن ٹرمپ نے اپنی تقریر میں کہیں ذکر نہیں کیا کشمیر کا, کہیں پاکستان کا, کہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹرمپ آلسو سیڈ دیٹ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ نریندر مودی ٹو سے سم تھنگ سو ہارش as he said, جو انہوں نے گفتگو کی, گفتگو کے درمیان کہا, گفتگو کے درمیان وائلنٹ قسم کی گفتگو جو پاکستان کا الزام بھی رکھتا تھا عموماً دہشت گردی کا, ایکسٹریمزم کا, وہ بھی انہوں نے اس کو بھی منع کیا. انہوں نے کہا کہ یار میں تو ایران کی بات ہو رہی ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا that I respect Mr. عمران خان and I trust him. لیکن میں اسپیچ کی بات کر رہا ہوں, اسپیچ میں ذکر نہیں ہے جناب کہیں. انڈیا اس وقت ہاٹ ایشو ہے, دنیا بھر کا سب سے بڑا ایشو ہے, اور جس سے آپ 4 سال اسی کرے
وہ اس کا ذکر بھی نہیں کر رہا, ایک جملہ بھی نہیں کہہ رہا کہ چلا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہو, یا چلو صرف یہ ڈسپیوٹ حل ہونا چاہیے. وہ خان صاحب نے کیا اس کو ڈسپیوٹ ہی نہیں سمجھ رہے کیا امریکہ کے پریزیڈنٹ اپروول سے ہوا گیا سی وہ. اور میں آپ کو اس میں ایک چیز بتاؤں کہ خان صاحب نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ کو 1.3 بلین کی اکانومی کو دیکھنا ہے یا آپ کو انسانیت کو دیکھنا ہے, ورلڈ پیس کو دیکھنا ہے. اگر ورلڈ پیس ہوا اور رہا تو ہی یہ اچھا. میں جمیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن یہ سر یہ جو آج جو انہوں نے بات کی ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کہ یہ صرف جو ہے دنیا ساتھ ہو نہ ہو لیکن ہم جو کشمیر کے ساتھ ہیں. دیکھیں وہ وہاں پر بول کے تھنک ہی ہیز ڈن اے ونڈرفل جاب. نہیں پہلے اس جملے کی بات کریں نا, یہ ان کا نہیں ایسی یہ نیگیٹو نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے کشمیریوں کو یہ کہا ہے کہ اگر ورلڈ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں بھی ہے ورلڈ اگر آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے, وی آر ود یو. مینس کے ایشورٹی یہ دی ہے کہ وی آر اسٹینڈنگ ود یو. اگر آپ اپرائزنگ کرتے ہیں تو ورلڈ ہے نہیں ہے پر پاکستان آپ کے ساتھ فلی اسٹینڈ ہے, جو ہم نے پہلے دن کا سانس لیا ہوا ہے. اور اس میں وی ول گو ٹو این ایکسٹینٹ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے اور پرائم منسٹر پاکستان. اچھا, اس اسپیچ سے پہلے جمیل صاحب کچھ مایوسی کی بات بھی کی ایک دو موقعوں پہ وزیر اعظم نے کہ جناب دنیا سمجھ نہیں رہی اس ایشو کو, یا وہ رسپانس مل نہیں رہا جو ملنا چاہیے, یا وہ سپورٹرز جو انڈیا کے تھے ان کو ہم اپنی طرف کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے, ہمارے جو آلریڈی پہلے سے سپورٹر تھے وہی وہاں پہ ہمارے سپورٹ کر سکے. تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اوور آل جو اتنی میٹنگز ہوئیں یا ڈائلاگز ہوئیں, اتنی تقریریں ہوئیں, کئی دنیا میں ہم کسی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ شامل کرنے میں کامیاب ہوئے؟ یہ ہے کہ پتہ نہیں ہمیں یہ کیوں حال آتا ہے کہ ڈپلومیسی میں ایک تقریر کی اور سارے مسئلے حل ہو گئے. ایسا اوور آل ٹور کی بات کر رہا ہوں, اوور آل ٹور پہ آ رہا ہوں میں. اوور آل ٹور بھی یہ چند دنوں کے گفتگو میں لانگ اسٹینڈنگ کانفلکٹس اور ایشوز حل نہیں ہوتے ہیں. اب آپ کو اس کی ایک آپ کو پورا ایک روڈ میپ مل گیا ہے. یہ بات درست ہے کہ عمران خان نے کہا کوئی اور ہو یا نہ ہو, اور آج کی بات جو کر رہے ہیں آپ, ہم کھڑے ہیں کشمیر کے ساتھ, کیونکہ دنیا میں 193 ملک ہیں. میں اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے ساتھ چاہتا ہوں کہ ذرا آرگومنٹ آپ کے پہنچ جائے ناظرین تک. 193 ممالک ہیں. 193 ممالک میں سے 3 صرف ایسے ہیں جنہوں نے کنڈیم کیا ہے, جس میں چائنا ہے, ایران ہے اور ٹرکی ہے. ملیشیا نے اب جا کے آپ کا چوتھے نے کیا ہے. باقی جو ممالک ہیں وہ اب یہ جو ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے اس تقریر کے بعد, لیکن ہم یقیناً بڑے خوش ہیں. یہ قابل ستائش بات ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ اس سے پہلے پاکستان کے بھٹو صاحب نے کسی اور تناظر میں یقیناً کیا تھا. پاکستان میں اس سے پہلے اور پچھلے 30-40 سالوں میں کسی نے اس انداز میں, اس متحرک اور اس مربوط اور اس دل چھولینے والے انداز میں کسی نے کوئی بات نہیں کی. اچھا, اب اس کا فائدہ کیا ہوا دیکھنا تو یہ ہے, اور فائدہ کیسے ہو سکتا ہے. کرٹیکس یہ کہہ رہے ہیں, میں بھی اس میں شامل ہوں بائی دا وے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک اس کا فالو اپ نہ ہو, عمران خان ہر شہر ہر کوچے اور ہر کنٹری میں تو جا کے تقریر نہیں کرے گا, ٹھیک. تو اب عمران خان کا کام ہے کہ وہ ایسا اسٹرکچر انسٹرکشن دے فارن آفس کو کہ میں جب سفیر تھا تو کیا ہوتا تھا, جب انسٹرکشنز آتے تھے ایک اسٹرکچر ملتا تھا, کیونکہ ڈپلومیسی از سب سیٹ آف پالیٹکس. پولیٹیکل لیڈرشپ جب دیتی ہے تو اس پہ ڈپلومیٹس کی ایک مانیٹرنگ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, جو کہ زیادہ اتنی مربوط نہیں ہے. تو ڈپلومیٹس کو سہولت پرووائڈ کی جائے اور ان سے کہا جائے کہ یہ روڈ میپ آپ کو مل گیا ہے. ان رائٹنگ یہ باتیں ہوتی ہیں, اور ان روڈ میپ کے بعد آپ سیمینار کریں, سیمپوزیم کریں, پبلک ڈپلومیسی کے تحت کریں, ذرائع ابلاغ کے ساتھ کریں, اور ساتھ اس کے یہ کریں کہ آپ اپنے اپنے ملک میں ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت جو نوٹ وربیل ہوتا ہے لکھ کے ان کے فارن منسٹر سے مل کے یہ بات ایک بات اس سے امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان کی اس تقریر کے بعد جن ممالک نے خاص طور پہ گلف کنٹریز میں جنہوں نے کسی حکمت عملی کی وجہ سے, جس کا کہ عمران خان نے ذکر کر دیا, ٹریڈ اور باقی چیزیں, اگر نہیں اس وقت ساتھ دیا تو ان کا جو ابھی باٹم اپ پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے تحت آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں اور ہفتوں میں کہ کس طرح لوگ آ کے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں. ایلس ویل نے اور بہت ساری باتیں کی ہیں, آپ کہیں گے تو ٹھیک ہے وہ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اور جو تشویش ہے کہ بھئی ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے, اگر وہ کوئی جارحیت کرتا ہے تو ہمارے پاس جو 2 ہی راستے ہیں, یا تو ہم سرنڈر کر دیں یا آخری دم تک لڑیں. اور انہوں نے بڑے واضح طور پر بتا دیا کہ اور یہ بالکل بہت صحیح ترجمانی کی پاکستان کے ایک بچے کی کہ آخری دم تک ہی لڑنا ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. لیکن جب بات ایٹمی دنیا کی ہوتی ہے اور خاص طور پہ 2 اٹامک پاورز کی ہوتی ہے
تو اس سے بہتر جو معاملہ ہے وہ وہی ہے جو آپ کا معاملہ ہے ڈپلومیسی کا. اسی طرف معاملات حل ہو جائیں وہ بہتر ہے, نہ کہ ہم اس طرف جائیں. ٹائم ایک بریک کا اور ہے ناظرین. اس کے بعد ہم جن فاؤنڈیشنز پہ کھڑے ہوئے ہیں, اصل تو ہوم گراؤنڈ ہی ہوتا ہے, واپس پھر آ گئے یہاں پہ, تو اب ہوم گراؤنڈ پہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, ہماری کیا بنیادیں ہیں, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گی تو ہم باہر مقدمے جو ہے وہ بہتر انداز میں نہیں لڑ سکتے. تو ہوم گراؤنڈ میں کیا کچھ کرنا چاہیے, بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. آپ نے جو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے کشمیر کو, اور اس پہ تو مسلسل بات ہو ہی رہی ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے عمران خان کی اسپیچ کے بعد, اور 24 گھنٹے میں کوئی 23 جگہوں پہ لوگ نکلے ہیں, لیکن ان پر فائرنگ, آپ کھلی فائرنگ کی اور اس کے ساتھ ساتھ LOC پہ فائرنگ جو شروع ہو گئی. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, مقصد یہ مطلب کیا بتانا چاہ رہے ہیں مقصد کہ جناب کہ ہم جو دل چاہے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب کشمیر میں زیادہ اپرائزنگ ہوتی ہے, لائن آف کنٹرول پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دنیا کا ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی پاکستان سے کوئی لوگ جا رہے ہیں اور ہم ان پہ فائرنگ کر رہے ہیں, اور پاکستان سے یہ لوگ جا رہے ہیں جا کے وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں. یہ ریلائز نہیں کر رہے ہیں کہ پلوامہ کے انسیڈنٹ کے بعد جو ایک لڑکے نے, عابد نے, وہاں پر جو ان کا پورے ٹرک اڑا دیے ہیں, وہ ایک جو پاکستان لحاظ کرتا ہے اس وجہ سے کہ بھئی ہم سوچتے ہیں کہ LOC کے دوسری طرف بھی مسلمان رہتے ہیں, اگر ہم جو ہے فائرنگ کرتے ہیں تو ٹارگیٹڈ تو ٹھیک ہے, ٹارگیٹڈ ہم کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہم بہت احتیاط کرتے ہیں. تو ہماری اس احتیاط کو کہیں وہ کمزوری نہ سمجھے سر؟ نہیں, اس لیے نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ ان کے بنکر اور ان کے فوجی مارتے ہیں. اگر وہ ہمارا ایک سپاہی فوجی شہید کرتے ہیں یا سویلین شہید کرتے ہیں, we are very ruthless on their bunkers, and that is what is the dilemma of Pakistan کہ ہمارے دونوں طرف کشمیری بھائی ہیں. تو ہم indiscriminate فائرنگ نہیں کرتے ہیں, جیسے وہ موٹر فائر کر دیں گے, آرٹلری فائر کریں گے, تو we go on their shoot to kill on their bunkers کے اوپر یہ کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ یہ کہ جب بھی کشمیر, ابھی آپ یہ جو ایک عمران خان کی اسپیچ ہوئی ہے, جو کشمیریوں کو کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے, یہ آپ ان کو لوگوں کو گھروں سے باہر نکالے گا. انہوں نے آپ کے کیا مطلب ہے, یہ جو 55-56 دن سے انہوں نے کرفیو لگایا تھا, یہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ینگ لڑکوں کو زیادہ تر کو اریسٹ کیا ہے, ملٹری ایئر کرافٹ میں ڈالے, اور انڈیا کی ڈفرینٹ. اور ابھی جو ایک ریسرچ آئی ہے جس کا کے اندر بھی جس کا سامنے اینالس ہوا کہ وہاں کی جو ینگ آبادی ہے اس کے اندر موت کا جو خوف ہے وہ نکل گیا, ختم ہو گیا. اور وہ جو ہیں وہ ہر شخص جو ہے وہ ایک بم ہے. ایک میں نے انڈین ڈیبیٹ میں بھی سنا تھا, ان کا ایک جرنلسٹ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں, ان کو شہادت کا جذبہ ہے. بالکل, ہم ہندو ہیں, ہم نے زندہ رہنا چاہتے ہیں, ہم ان سے کیسے مقابلہ کریں گے. تو یہی بات جب آپ آزادی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور ینگ بلڈ میں خاص طور پہ وہ بچے جن کے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو مارا گیا ہے یا اس میں ریزی کی گئی ہے, وہ تو دے آر بوائلنگ. اور پھر اس سٹیج کے اوپر جب کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان بھی ساتھ کھڑا ہے, اور اس سے پہلے برہان وانی کی وجہ سے جو ایک نکلے تھے لوگ, وہ ایک اور ڈبل افیکٹ ہو گیا. یہ انڈین فوج انٹرینڈ, انپروفیشنل ان کا کمانڈرز, اس کے بعد یہ کین اونلی کن نہتے عورتوں, بچوں, بوڑھے کشمیریوں کو مار سکتے ہیں, عورتیں کچھ کر نہیں سکتے, یہ نہیں لڑ سکتے. انڈین آرمی ول بی بلیڈنگ. آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اور اپنی اسپیچ میں وزیر اعظم نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ بھئی آپ ہم پہ دہشت گردی کا الزام لگاتے ہو, جبکہ ہم نے آپ کا حاضر سروس نام بھی لیا. یہ بڑی بات ہے, اور کہ وہ ہم نے اس کو پکڑا ہے, جس نے اقرار کیا کلبھوشن نے کہ وہ کراچی میں اور بلوچستان میں جو دہشت گردی. اس کے علاوہ دیکھیں بلوچستان BLA, پھر اس کے BLF, پھر اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان کو وہ پوری فنڈنگ کرتے ہیں. احسان اللہ خان نے خود کہا کہ یہ ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں, ہمیں پیسہ دیتے ہیں. تو سب سے بڑا اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے وہ انڈیا کر رہا ہے. دا اونلی تھنگ از کیونکہ آپ کے تجارتی انٹرسٹ ہیں, دین دے وانٹ ٹو یوز ایز اے فورس اگینسٹ CPEC کے لیے, کہ CPEC نہیں چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ خاموشی کے ساتھ ساؤتھ چائنا سی میں انڈیا کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے وہ اسٹریٹجک پارٹنر کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ادروائز دا ورلڈ نوز, ایوری ون نوز کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ پاکستان. سب سے بڑا ٹیررزم پاکستان میں انسٹیبلٹی ملانے والا انڈیا. چلیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ہم. اب یہ اپنی فاؤنڈیشنز پہ آ جاتے ہیں. کل وزیر اعظم جو ہے وہ میرپور میں جو زلزلہ آیا اس طرف بھی کل وزٹ کرنے جا رہے ہیں, اور انہیں تو اصل میں آج کرنا تھا لیکن ان کی فلائٹ لیٹ ہوئی, اس وجہ سے وہ آگے بڑھ گیا. اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ خود پہنچیں گے وہاں پر, ان لوگوں سے ملیں گے, اور ایک بہت بڑا سانیہ پاکستان کے اندر ہوا. جو اگر ہم اس وقت ورلڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں جام صاحب, تو اس وقت کرائسس پوری دنیا کے اندر ہے. ہم ابھی انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں بھی ہم سے زیادہ کرائسس ہے. مطلب جتنی پاکستان کی آبادی, اتنے لوگ تو انڈیا میں بغیر گھر کے رہ رہے ہیں, ہوم لیس ہیں, ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے, غربت بے انتہا ہے وہاں پہ.
لیکن وہاں کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے، کوئی تقریباً 40 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بالکل جو باٹم لائن سے بھی باٹم لائن ہوتی ہے اس کے نیچے رہ رہے ہیں وہاں پر، تو وہ پہلے بھی اسی طرح رہ رہے تھے ابھی اور اس میں ویسے ہی رہ رہے ہیں۔ پاکستان میں کیونکہ لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت بہتر رہا ہے ہمیشہ سے، اور ہمارے تو سڑکوں پہ آپ نکلیں تو فقیر بھی ماشاءاللہ سے آپ دیکھتے ہیں کیسے ہیں، اور وہاں پہ آپ حال دیکھیں اچھے اچھے لوگ بھی انڈیا میں آپ دیکھیں، نیپال میں دیکھیں وہاں جو صورتحال ہے، تو لیکن ہمیں اپنی اس صورتحال میں ایک عوام کے اندر ایک تھوڑی سی مایوسی بڑھ رہی ہے سر، جو پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے۔ آپ نے جو الزامات لگائے پیپلز پارٹی پہ یا پی ایم ایل این پہ، وہاں سے تو ایک مایوسی آ گئی تھی، اب اس گورنمنٹ کی طرف بھی جا رہی ہے، تو یہ قوم کو مورال کو اوپر رکھنے کے لیے اکانومی کا اوپر ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ہم نے تو کوئی الزام نہیں لگایا کسی پہ، وہ تو انہوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگائے تھے، یہ جو کیسز بھی ہیں وہ بھی انہوں نے ایک دوسرے پہ کیے ہوئے ہیں جو اب وہ لوگ بھگت رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ملک کو لوٹا ہے، قوم کا پیسہ کھایا ہے، اس کا حساب تو اب دینا پڑے گا۔ وہ وقت چلا گیا، تو آپ جو چاہے کھا لیں اور آپ سمجھیں کہ کوئی احتساب نہیں ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ کھانے کے بعد ہو گئی، اب آپ اکانومی پہ آ جائیں جناب۔ جو لوگ باہر ہیں اب اندر نہیں ہیں، انہیں تو زندہ رہنا ہے، آگے بڑھنا ہے، وہ کیا کریں ہم؟ دیکھیں اکانومی کے لیے میں آپ کو عرض کروں کہ ہر قوم میں ایک وقت آتا ہے ہر قوم پر کہ جب وہ ایک چینج کی طرف جاتی ہے، ایک ریفارمز کی طرف جاتے ہیں، تو اس کے لیے تھوڑی بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اب تھوڑا سا اگر مشکل وقت آ گیا ہے قوم پہ، اور کچھ میں سمجھتا ہوں میں بھی کچھ اور ماہ، کچھ اور مہینے یا کچھ ایک سال ہم پر یہ مشکل وقت تھوڑا رہے گا، لیکن اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ میں بہت پر امید ہوں۔ آپ ترکی کی مثال لے لیں، جب اردوغن آیا تھا تو اردوغن کے پہلے کچھ سال آپ دیکھیں کتنا مشکل وقت تھا ٹرکی میں، اور قوم پہ بڑا بوجھ آیا تھا اس چیز کا۔ تو ہمیں ایز اے نیشن متحد ہونا پڑے گا، ملک کے لیے قربانی دینی ہے، سب کو دینی ہے۔ تو جمیل صاحب کچھ پر امید ہیں آپ جو اس معاملے سے؟ نہیں، یہ پر امید تو بالکل ہیں، اور اردوغان کا حال ہے، وہ جب آیا تھا تو $10 بلین کا قرضہ تھا، ہمارے اوپر $100 بلین سے زیادہ $106 بلین قرضہ ہے، تھوڑی سی چیلنجز ہمارے لیے زیادہ ہیں۔ پر امید اس لیے ہے کہ پاکستان ہر جگہ آپ نے سنا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے مالا مال ہے۔ پر امید اس لیے یہ ہے کہ لیڈر عمران خان جو ہے، اس کا جذبہ، اس کا جوش وہ بالکل بلندیوں پر ہے۔ تھوڑی سی کشمیر کے ایشو کے پیچھے چھپ رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں، کیونکہ اکانومی کی جو حالت ہے، ابھی بہت سے لوگ جو ہیں فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، لاہور میں، کراچی میں سڑکوں پہ نکلے ہوتے تاجر، اگر یہ ایشو نہیں ہوتا تو وہ بہت سارے اس کے بہانے بنائے جا سکتے ہیں، اور سڑکوں پہ شاید نکل بھی جائیں آگے جا کے، لیکن میں جس چیز کا تذکرہ کر رہا تھا کہ عمران خان کے اپنے جذبے، صرف پرابلم یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد ایک ایسا لیڈر ملا ہے جس کی سپیڈ 100 کلومیٹر پر، میں آپ کو مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، 100 کلومیٹر نہیں، خالی اس کی اپنی کابینہ بھی ہونی چاہیے سر، کروں گا جو پوری ٹیم رکھی ہوئی ہے اس کی سپیڈ نہیں کروں گا، جملہ نہ آپ کے ناظرین کو سمجھ آئے گا، نہ بتائیں۔ میں نے کہا کہ ان کی سپیڈ 100 ہے، اور جو ٹیم اس وقت ہے اس کی 30 سے 40 سپیڈ ہے، خاص طور پہ ڈپارٹمنٹ، جو ڈپارٹمنٹس ہیں نا، فارن آفس ہو گئی، دوسرے ڈپارٹمنٹس ہو گئے، انرجی ہو گئے، اکانومی ہو گئے، اور اس کی وجہ ان کو بھی بلیم نہ کریں بیوروکریٹس کو، ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے، وی آر ٹرائنگ ٹو میٹ دا چیلنجز آف 21st century with the tools of 19th century. Now عمران خان وی ایکسپیکٹ، ہمیں یہ امید کرتے ہیں عمران خان سے، اور بالکل وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بریجنگ امپیکٹ لا کے ان کو تھوڑا سا آگے لائے، اور اس کے بعد پھر یہ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ تقریر سے آپ نے اپنے موضوع کا آج آغاز کیا تھا، اس تقریر کا ایک فریم ورک ہے، اس پہ جیسا کہ میں پہلے کہہ رہا تھا، ہر دنیا کی ہر جگہ جہاں ہمارے سفارتخانے ہیں وہاں پر بہت بہت شکریہ۔ ویری کوئک بس بھی بتا دیں، یہ پیسہ جو نکلے گا بھی نہیں نکلے گا، آپ نیب میں بھی رہے، لیکن ہمیشہ بات کرتا ہوں نیب کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ صرف پکڑ دکڑ ہوگی، پیسہ کچھ نہیں نکل رہا ہے، انٹرنیشنل قانون $10 بلین پاکستان کو چاہیے، وہ گورنمنٹ کی اور نیب کی پوری کوشش ہونی چاہیے، اور اس میں بٹ ایور آپ گورنمنٹ کے اور انٹرنیشنل رول کو لے کے چلیں ساتھ، اینڈ وی ہیو ٹو ریکور دیٹ۔ سر آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، رضوان جعفر کو اجازت دیجیے، سوال ہے پاکستان کا۔